तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आए रोज तालीमी मैदान में नए नए तजुर्बे देखने को मिल रहे हैं। बात अगर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की हो तो वहाँ पर गुज़श्ता हुकूमत में तालीमी मैदान में तरजीहात सानवी चीज़ें ही रहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिलेबस में तब्दीलियाँ की जिन्हें कई हलकों की जानिब से इतना सराहा नहीं गया। यही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में जाली दाखिलों का इंकशाफ हुआ है और साथ साथ असातिज़ा के लिए यूनिफॉर्म जैसी तजावीज़ भी सामने आ चुकी हैं। ताहम मरकज़ में अगर बात करें तो हुकूमत मिलते ही तालीमी इमरजेंसी के नफाज की बातें की गई थी और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ बड़े बड़े दावे भी कर चुकी है। ताहम वो दावे महज दावे ही नजर आते हैं। निसाब से गुड बाय मिस्टर चिप्स जैसे मजमून को निकालने और पहले यूईटी और अब कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में तलबा और तालिबात के लिए ड्रेस कोड मुतारिफ करवा दिया गया है, जिसके मुताबिक तलबा और तालिबात जीन्स और टी शर्ट जॉगर समेत इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकेंगे। अब सवाल ये है कि आला तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात पर इस किस्म की पाबंदियां लगाना दुरुस्त है, और सवाल ये भी अहम है कि तालीमी इमरजेंसी के नफाज से मुराद तालीमी मैदान में ख्वानदगी की शरह में इजाफा है या फिर तलबा को इन बातों पर पाबंद करना है जो इंसानी बुनियादी हुकूक में शुमार किए जाते हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल आपके लिए इस तरह से है, तुनख्वा में जाली स्कूल दाखिलों के इंकशाफ, सिलेबस में तब्दीली और अब असातिज़ा के लिए यूनिफॉर्म की तजवीज़, और पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ में जीन्स और टी शर्ट पर पाबंदी। पीटीआई की तालीम के हवाले से तरजीहात फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? दो ऑप्शंस हैं, फ़ायदेमंद या नुकसानदेह। हम हसन निसार साहब की तरफ पहले जाएंगे। हसन साहब, जो बड़ी सानवी सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी हैं या फिर शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके ऊपर हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जिन चीज़ों में तालीमी पाकिस्तान में ज़रूरत है तालीमी निज़ाम में बेहतरी की, उन पर काम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, आप पानी में ना इतनी मधानी चला देते हो कि कंफ्यूजन हो जाता है। वो सवाल है, लिखा पढ़ा है, समझ आ जाती है। बहरहाल आपके सवाल का तो सादा जवाब ये है कि ना ये फ़ायदेमंद है ना ये नुकसानदेह। उर्दू का एक मुहावरा है, बेकार मुबाश कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ उधेड़ सिया कर। ठीक है, ऐसे इक़दामात का मुमकिन है कोई सिंबॉलिक वैल्यू हो। अगर ड्रेस कोड हो यूनिवर्सिटी में, मुझे तो बड़ी नफरत कराहत आती है। मैं सिंडिकेट का मेंबर था, वहाँ पढ़ा हूँ, 5 साल हॉस्टल में गुजारे हैं। वहाँ 3rd ईयर में गए थे तो ये मैंने जब देखा, ये मछली बाजार लगता है, सुथने पहनी हुई हैं, जॉगर पहने हुए हैं। वो ड्रेस कोड वो अगर हो तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जनरली इस तरह के इक़दामात की सिंबॉलिक वैल्यू होती है, लेकिन इनसे कोई हकीकी और जौहरी तब्दीली वो जन्म नहीं ले सकती। सो प्रैक्टिकली बॉटम लाइन ये है कि ना कोई इसका कोई फ़ायदा वायदा है ना कोई नुकसान है। लेकिन जो हाल ख़ास तौर पे ड्रेस कोड के हवाले से जो बात आपने की, मैं बाकी इदारों को नहीं जानता। पंजाब यूनिवर्सिटी चूँकि मुझे कुछ अर्सा जाना पड़ा है वो सिंडिकेट की वजह से, तो आई वाज शॉक्ड। हम सारा दिन वो एक गाउन कंधे पे उठाए फिरते थे, क्लासेस लिमिटेड हो गई। ये अजीब सुथने सी पहनी हुई लगा जैसे कोई ठेकेदार को बजाज को फिश मार्केट में, कोई मवेशी मंडी में उसके कोई ठेकेदार होगा ताजर फिर रहे हैं, शेव बड़ी हुई है, बाल खड़े हैं, अजीब मकरू मंजर था वो। सो अगर वो डिसिप्लिन आ जाए, कोई इनकी शक्लें तो जैसी हैं जो भी, तो हाल हुलिये इनके बेहतर हो जाएं, उनमें कोई तंजीम, कोई तरतीब, कोई सिमिलर यूनिफॉर्मिटी टाइप, तो वो उसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन बाकी ये सारा फजूल है। सही, आप कह रहे हैं कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन ड्रेस कोड वाली बात पे आप कह रहे हैं कि एक सिंबॉलिक सी अहमियत जरूर इस चीज़ की होती है। मज़हर अब्बास साहब, तालीमी इमरजेंसी की जब बात की जाती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिनमें तालीमी निज़ाम में बेहतर करने की ज़रूरत है। तो क्या कपड़े कैसे पहन के आएँ या असातिज़ा यूनिफॉर्म पहन के आएँ, ये चीज़ें ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं या उन चीज़ों पर पहले काम होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि तालीम तो हमारी कभी भी तरजीहात में से रही नहीं है और ना आज है। ये जो दूसरी चीज़ें करने पे हम आते हैं ना, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम तालीम के मेयार को ऊपर लाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम लोगों के जहन नहीं देखते, उनके जिस्म देखते हैं। हम लोगों के जहन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। ये हमारी जब कोशिशें होती है ना कि जी आप कपड़े कौन से पहने, इवन सिलेबस की जो तैयारी होती है, आप ज़रा जायज़ा लें चारों सूबों में और मरकज़ इस्लामाबाद में भी, कि जो सिलेबस कमेटीज़ हैं उसमें कितने आला मेयार के तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, कौन लोग सिलेबस तैयार कर रहे हैं।
جو زبان کا استعمال ہے وہ کیسا ہے استعمال، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ آپ ایک بہت آپ بالکل ڈریس کوڈ پہنا دیں کسی کو، بہترین لگے، وہ ڈسپلن لگے، ٹائی پہن کر آئے، لیکن تعلیم میں اس انسٹیٹیوشن کا معیار جو ہے وہ انتہائی کم تر ہو، تو پھر ایسے ڈریس کوڈ کا میں کیا کروں گا؟ اس کے مقابلے میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی جینس یا اپنے مطابق کوئی کپڑے پہن کر آتا ہے، لیکن وہ انتہائی تعلیم یافتہ ہے، وہ پڑھنے پر توجہ دیتا ہے، وہ اچھے مارکس لے کر آتا ہے، کلاس اٹینڈ کرتا ہے، تو وہ میرے لیے بہتر ہوگا یا ایک ریجیمنٹیشن جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں آپ نافذ کر دیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں ریجیمنٹیشن بھی رہی ہے اور بہت فری ماحول بھی رہا ہے۔ آپ کبھی بھی تعلیم کا معیار اس کے مطابق یا تعلیمی ادارے کا معیار اس کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ آپ کو توجہ صرف تعلیم پہ دینی ہے، آپ کو توجہ یہ دینی ہے کہ آپ کی اٹینڈنس 100% ہو، آپ کے رزلٹس 100% آئیں۔ یہ بنیادی طور پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو تعلیمی معیار ہے وہ 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں کیا تھا، اور اس کے بعد جو ڈکلائن آیا ہے ہمارا، تو کیا اس زمانے میں تو ان چیزوں پہ توجہ نہیں تھی کہ آپ کپڑے کون سے پہن رہے ہیں؟ ہاں، اس چیز پہ توجہ تھی کہ کس انسٹیٹیوشن کا، یا ڈی جے کالج ہے، ایس ایم کالج ہے، یہاں کے جو کالجز تھے ان کا جو تعلیمی معیار تھا اس زمانے میں کیا تھا۔ تو ہمیں تعلیمی معیار کی طرف توجہ دینی چاہیے، کون سے کپڑے پہن کر آتا ہے، اس پر اگر توجہ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے جس طرف ہمیں اصل میں دینی چاہیے۔ بالکل درست مدد صاحب۔ بابر صاحب، کیا سوچ ہے اس کے پیچھے آپ کے خیال میں، جہاں تعلیمی معیار کے اوپر اتنے زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا لیکن ان چیزوں پہ کیا جا رہا ہے کہ کون کیا پہن کر آ رہا ہے؟ ہر چیز کو چونا لگا دیں تو لگے گا کہ جناب کوئی نئی چیز آپ نے تشکیل دی ہے یہاں پہ۔ اس کا نقصان ہے میری رائے میں، اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ جو سبسٹنٹیو کام کرنے والے ہیں، جو کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے تو ان کاموں کے اوپر لگتے ہیں جس کا فائدہ نہیں ہے لیکن خالی نقصان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس چیز کے اوپر تو ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ ہمارے کتنے بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ 18ویں ترمیم میں ہم نے لکھ دیا کہ جی 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کو مفت تعلیم دیں گے۔ آپ دے ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے۔ تو وہ لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا کہ جناب کس نے یہ فیسلٹی کریٹ کرنی ہے کہ لوگوں کو یہ تعلیم ملے۔ پھر جو سکولوں میں چلے گئے ان کی لرننگ ابیلٹی کیا ہے، یہ ہر سال کے بعد یہ رپورٹس آتی ہیں جو آڈٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کو کہ آپ کا بچہ 6ٹھی جماعت میں ہے لیکن اس کی جو ابیلٹی ہے، لرننگ جو ہے، اس کی 3ری جماعت والی بھی نہیں ہے۔ لینگویجز کا برا حال ہے، میتھ کا برا حال ہے، یعنی کہ جو آپ جنہوں اسکولوں میں ڈال بھی رہے ہیں ان کی تعلیم آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ پھر بورڈز کا برا حال ہے۔ آپ اگر پروونشل ڈپارٹمنٹس میں جائیں، ایجوکیشن بدترین سب سے زیادہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، لوگوں کے لیے خالی مشکلات کریٹ کرتے ہیں، آسانیاں نہیں۔ اور پھر اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد پھر ہم فوکس کریں گے کہ آپ نے ڈریس کیسا پہنا ہے۔ جب فوج نے ٹیک اوور کیا تھا غالباً 99 کے بعد، پی ٹی سی ایل کو بھی کیا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ باہر لوگ کھڑے کر دیے تھے کہ جی ایک تو ہم دیکھیں گے کہ وقت پہ کون نہیں آ رہا، دوسرا ہم دیکھیں گے کہ شیو پوری طرح سے ہوئی ہو۔ یہ بڑی سطحی باتیں ہیں۔ مجھے یہ اپرچونٹی ملی ہے 1-2 دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنے کی۔ یہ سکینڈلس ہو کہ آپ یہ بات کہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کہ ہم بتائیں گے کہ لوگ کون سی کپڑے پہن کے آئیں گے، یہاں پہ جینز پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے، جاگر پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے، شیو کر کے آئیں گے۔ دیکھیے، آپ کالجز میں بچوں کو ڈالتے ہیں ان کا دماغ کھولنے کے لیے کہ وہ جائیں، ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھیں۔ جو کچھ انہیں بتایا گیا اسکول میں تو آپ بتاتے ہیں باتیں، کالج میں آپ نے لوگوں کی ابیلٹی کلٹیویٹ کرنی ہے کہ وہ کوشچن کریں، جو کچھ انہیں بتایا گیا اسے کوشچن کریں، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کریں تاکہ وہ آئیڈیاز کریٹ کر سکیں۔ ہم یہ ماحول ہی نہیں بنا رہے اپنے ملک میں کہ لوگ آئیڈیاز کریٹ کر سکیں، اس وجہ سے پھر ہمیں آئیڈیاز بورو کرنے پڑتے ہیں باہر سے، کیونکہ یہاں پہ تو ہم نہیں پیدا کر رہے ہیں نا، نہ ہم لوگوں کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ کریٹیکلی آئیڈیاز کو کلٹیویٹ کریں۔ بالکل درست۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں سوچنے والی۔ یہاں پہ ہم اور ہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ جی بوٹ پالش ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں، جاگر تو نہیں پہنے ہوئے، اس نے یہ کیا باتیں۔ بالکل درست۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر اہم باتیں ہیں جن کی طرف دھیان بھی نہیں جانا چاہیے۔ شاہ صاحب، جو یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بالغ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا پہننا چاہیے ان کو یا کیا نہیں پہننا چاہیے، تو اس پر پابند کرنا آپ کے خیال میں یہ کوئی اچھا آئیڈیا ہے؟
نہیں نہیں، یہ ہم بڑی آئیڈیا ساز قوم ہے، بڑی پہنچی ہوئی قوم ہے. ہمیں تو کوئی پہچان ہی نہیں پائے، دنیا پہچان ہی نہیں پائی. سرخ مرچوں میں سرخ اینٹیں ملا دو، سبزیاں گٹر کے پانی سے اگا دو، ادرک تیزاب سے دھو لو، گھی مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے بنوا لو، تربوز میں سرخ انجیکشن لگوا لو، پولیس بدلنی ہے یونیفارم پہنا دو، بدل دو، اساتذہ کی کارکردگی بدلنی ہے یونیفارم لاگو کر دو، جینز ٹی شرٹ جوگرز تعلیمی ادارے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم نے تحقیق کی. ناسا والے ایسی تحقیق کر سکتی ہیں؟ لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں اکٹھے نظر آئیں تو ان کو قریب جائیں، پیار محبت سے ایک ہلکی سی پھینٹی لگا دیں. مخلوق تعلیم یہاں کفر کی سازش ہے. باہر آکسفورڈ کیمبرج اور ان میں اپنے بچے بھجواتے ہیں اور پھر فخر سے بتاتے ہیں. تعلیم پر توجہ نہیں، تربیت کرنی نہیں، گھوسٹ لوگ، گھوسٹ منصوبے، گھوسٹ نتیجے. یعنی ہمیں آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. ہم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، پہنچے ہوئے پیر ہیں، بزرگ ہیں. ہمارا تو دین، مذہب، سیاست، تجارت سب گھوسٹ اور جعلی پن پہ چل رہا ہے اور آگے چلے گا. پہلے آپ کے پی کے کی بات کر لیں. بتایا گیا تھا کہ سرکاری اسکول اتنے بہتر ہو گئے کہ 2 لاکھ پرائیویٹ بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں سے سرکار میں آ گئے ہیں. پھر سنا 2017 میں صوبے کی تاریخ میں ایک سرکاری اسکول کے بچے نے بھی پوزیشن نہ لی. پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ یحییٰ آفریدی نے نوٹس لیا خراب تعلیم، سرکاری اسکولوں کی خراب تعلیم کا، کوئی پتہ نہ چلا. اب یہ اسپیشل پروجیکٹ ہے ان کا. 50% گھوسٹ اسکول ہیں، 50% گھوسٹ اساتذہ ہیں. اوپر سے کے پی کے میں اب بزدار پارٹ 2 محمود خان وزیر اعلیٰ ہیں جن کی پوری توجہ گورنر شاہ فرمان پہ ہے کہ وہ صبح کیا کھاتے ہیں، دوپہر کیا کھاتے ہیں، شام کو کیا کھاتے ہیں. اور حکومت کے اندر جو دھڑا بندی ہے اس پر وہ توجہ رکھیں. اللہ خیر صلاح. پنجاب میں آ جائیں. 7 مہینوں میں بزدار سائیں بزدار نے پتہ نہیں اپنے گھر میں بجلی کے علاوہ کچھ کیا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلا. بات یہ ہے، بات بنیادی طور پہ کہ یہ ہے کہ جہاں 6 نظام تعلیم ہو، جہاں تعلیم کی وزارت سب سے فضول وزارت سمجھی جاتی ہے اور کوئی لینے کو تیار نہ ہو، جہاں تعلیم آخری ترجیح ہو، مطلب جہاں تعلیم ترجیح نہ ہو وہاں آپ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ترجیح کا فائدہ یا نقصان ہوگا. یہ شارٹ کٹس ہیں، یہ منافقت ہے. رحم کریں معاشرے پہ. ضیاء الحق صاحب فوت ہو چکے ہیں، تعلیم سے بھی ان کو نکالیں. خدا کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نہ بربادی پھیرے. ذرا کبھی پالیسی میکروں کے اپنے بچے کو دیکھیں، کس نے شلوار قمیضیں پہنی ہوتی ہیں، جوگرز پہنے ہوتے ہیں، کس نے نقاب اوڑے ہوتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کرنے دیں جو کوئی اگر جوگر میں کوئی آئنسٹائن نکل آتا ہے تو نکلنے دیں اسے. اگر بڑی ہوئی شیب میں کوئی فرائیڈ یا آ جاتا ہے تو اس کو آنے دیں خدا کے لیے، اس کو نہ روکیں. آپ کیوں بلائٹی؟ بالکل آپ کہہ رہے ہیں تعلیم ترجیح ہی نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حاضر ہوں گے ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. ریما، ایک وجہ جو اس کے اوپر یہ بھی بتائی جاتی ہے، بہت عجیب سی وجہ، کہ خاص طور پہ لڑکیوں کے اوپر جب کہا جاتا ہے کہ وہ یہ پہن کے آئیں گی یا وہ پہن کے آئیں گی کہ دوسرے اسٹوڈنٹ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، تو پھر وہ اسٹوڈنٹس دنیا میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے باہر نکل کے؟ اگر وہ کل کو نکل کے کہیں نوکری کرتے ہیں، وہاں ان کی مرضی کے کپڑے موجود خواتین نے نہیں پہنے ہوتے، تو وہ کیسے مینیج کریں گے اپنی زندگی میں؟ جی اب سب بالکل یہ سب جو ہے یہ بہانے ہیں. اصل میں تو ڈریس کوڈ بھی ایک ذریعہ ہے حکومت کا، خاص سب اسٹوڈنٹس کو، لیکن خاص طور پہ خواتین جو ہیں ان کی باڈیز کو کنٹرول کرنے کا. ذہن بھی ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے ذریعے، اور اب ہم جو باڈیز ہیں، جو سیلف ایکسپریشن ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور اکثر اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ خواتین کو، لڑکیوں کو ڈسپرپورشنیٹلی افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا پورا ایک جو سسٹم ہے، ہمارا معاشرہ ہے، وہ آنر جو ہے اور جو کنٹرول، پوزیشن، وہ سب خواتین کے ساتھ ہی یہ ویلیوز جو ہے یہ جوڑتا ہے. تو یہ بات تو بالکل آپ کی صحیح ہے. اس لیے میں تو بہت اسٹرانگلی اپوز کروں گی یہ جو پنجاب میں اقدامات ہیں ڈریس کوڈز کے. اسکولز میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تو اب اسکولز میں بھی یونیفارمز ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ سمجھا جا رہا ہے کہ سیلف ایکسپریشن بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ بچوں کو سکھاتے ہو اسکول میں. یونیورسٹیز تو خیر دور کی بات ہے. دوسری بات لیکن افسا، اور شاید اس سے جڑی ہوئی ہے، کہ جو سلیبس ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی یہ دیکھا کہ جو ANP کے ٹائم پہ جو چینجز آئی تھیں، پروگریسو چینجز آئی تھیں سلیبس میں، ان کو واپس ریورس کر دیا گیا.
اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہی چیز کہیں پنجاب میں بھی نہ ہو کہ جو ایک ریفارم سلیبس کا ریفارم کا کریکولم کی ریفارم کا ایک سلسلہ چل رہا تھا پی ایم ایل این کے اور سے پہلے پی ایم ایل این کے دور میں، اس کو بھی ریورس کر کے وہی ریگریسو چیزیں ہی ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، جس کا ایک پرپس یہی ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ہے ان کو وہی سکھاؤ، اپنے ہی کلچر کے بارے میں، اپنے ہی جو ایک اسپیسیفک آپ نے بہت نیرولی ڈیفائن کیا ہے سیلف انٹرسٹ اپنا یا ملک کی جو سیکیورٹی ہے اسی کے پیراڈائم میں، اور جو ایک تعلیم کا بنیادی پرپس ہے جو کرٹیکل تھنکنگ ہے، روشن خیالی ہے، اس کو بالکل ہی آپ بھول جاؤ. اور یہ آئی ہوپ کہ ترجیحات اب امپروو ہوں، اور کریکولم ریفارم بہت ضروری ہے، لیکن ہم بالکل الٹ ہی جا رہے ہیں، پروگریسو ریفارم کی جگہ ہم ریگریسو ریفارم کر رہے ہیں. تو کریکولم کا ریفارم جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک اچھی پرائیورٹی ہے، لیکن جو اس کی ڈائریکشن ہے اس میں مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے. نصاب میں تبدیلی بہت ضروری ہے آپ کے خیال میں، لیکن بہت امپورٹنٹ بات ریما نے شیئر کی. نیائی صاحب جس طرح کہہ رہی ہیں کہ دنیا بھر میں تو سکولز میں بھی یونیفارم ختم کیا جا رہا ہے، یہاں پر اساتذہ کو بھی یونیفارم پہنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یونیورسٹی لیول کے بچوں کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ پہن کے کیا آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو پڑھایا کیا جا رہا ہے. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ تعلیم کے حوالے سے ترجیحات پی ٹی آئی حکومت کی؟ اصل میں ہم دو چیزوں کو اس طرح مکس کر رہے ہیں کہ مجھے دل پر لگا ہے یہ کہ جیسے ایک کو کنفیوژن زیادہ ہو گیا ہے. تعلیمی معیار ایک چیز ہے، ان کا جو ڈریس کوڈ ہے دوسری چیز ہے، اور پھر ڈریس کوڈ کے بھی دو حصے ہیں. آیا ان کو یونیفارم کا پابند بنایا جا رہا ہے یا ماڈسٹ ڈریس کوڈ کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اور آیا ماڈسٹ ڈریس کوڈ کے لیے کہا جا رہا ہے تو کتنی آزادی ہمارے پاس ہے وہ کہنے کے لیے کسی کو کہ ماڈسٹ ڈریس کوڈ ہونا چاہیے؟ نہیں. پہلے طے کر لیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. جہاں تک تو معیار تعلیم کا تعلق ہے، میں اپنے سارے پینلسٹ کے ساتھ متفق ہوں کہ بیڑا غرق ہوا ہے پورے پاکستان کا. نہ کوئی نصاب ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے. دو نصاب تعلیم، میں مدرسوں کو گنتے نہیں ہوں، مدرسے میں ایڈلٹ ایجوکیشن میں لیتا ہوں، ان بیچاروں کو خام خام رگیتے ہیں. میٹرک اور او لیول اے لیول ایک طریقے کے مطابق کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہاں سے او لیول اے لیول ختم کرو. کس لیے ہے؟ آئین پاکستان کی جو آرٹیکل 251 کی سیرین وائلیشن ہے اور کچھ بھی نہ ہو، قومی زبان کی وائلیشن ہے. وہ تو ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے. آئین کے اندر سارا درج ہے. چلو ابھی وہ لمبا ٹاپک ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے آتے ہی کے پی میں بھٹی صاحب نے جیسے کچھ کہا، پھر انگریزی تعلیم کو پرائمری اسکول میں نافذ کیا. یہ دوسرا ٹاپک ہے. اب آ جائیں جی ڈریس کوڈ کے اوپر. مجھے یہ بتائیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہماری زبان میں لکنت آ جاتی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے. پھر آئین نے لکھا کیا ہے؟ پریمبلز پڑھ لیں. پریمبلز نہیں پڑھتے، 56 کا آئین پڑھ لیں جو پہلی دفعہ بنایا گیا. 54 کا جو جس کو کہنا چاہیے جو تھا فارمولہ تھا، بوگرا فارمولہ تھا، وہ پڑھ لیں. آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھ لیں. آیا اس کے مطابق پاکستان کے اندر کوئی نظام بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ ہم چند بندے جن میڈیا میں بیٹھے ہیں، ہمیں کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ پورے پاکستان کے بارے میں ہم کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں یا کنسنسس اوپینین دیں؟ پاکستان کے اندر دیکھیں یہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر ماڈسٹ ڈریس کوڈ کہا جاتا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں کہا گیا کہ ماڈسٹ ڈریس کوڈ پہنے. پرنسٹن کیا پہن رہی ہے، کارنیل یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، برکلے میں کیا ہو رہا ہے، اسٹینفورڈ میں کیا ہو رہا ہے. میری بلا سے وہاں کے آئین کے اندر سب کچھ گنجائش ہوگی. وہاں کا ایک سسٹم فرق ہے، وہاں کی سوسائٹی فرق ہے. ہماری سوسائٹی کی اپنی ویلیوز ہیں، ہم ویلیوز کو رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے. پھر ہم کتنی ایک بیر رکھ سکتے ہیں؟ آیا ہمیں اجازت ہے اس آئین نے پاکستان کی جس کی ہم دھجی اڑا رہے ہیں ہر طریقے سے، مختلف اندازوں میں، قانون کے طریقے سے، اس کے طریقے سے، پھر ہم اس کے اندر ملفوف طریقے سے اس کے دیکھ کے ایک نیا مال بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قوم کو اذیت دینا بند کر دیں. خدا گواہ کہ میری باتوں سے اگر میں کوئی ایسی کروں تو پوری پاکستان نیائی صاحب ڈریس کوڈ ایک جگہ ٹھیک جو آپ نے بات کی اس پہ ہم بات کریں گے ریما سے بھی، لیکن جاگرز پہن کے کون آئے اور کس قسم کے جوتے پہن کے آئے، کیا اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھو اگر کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی ڈسپلن ہے، دیکھو میں قائد اعظم میڈیکل کالج، نیائی صاحب پچھلے کچھ سالوں میں ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں نیائی صاحب، میں ایک فیکٹری چلاتا ہوں. کہ سکارف کون پہن کے آ رہا ہے اور کون دوپٹہ پہن کے آ رہا ہے، نہیں پہن کے آ رہا ہے تو 500 کا فائن دے. ان چیزوں سے کیا فرق پڑے گا؟ اجازت ہے یہ آپ ایسی باتیں نہ کریں. دیکھو جس میں نیائی صاحب بہت سے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی طالبات یونیورسٹی میں بالکل کہا جا سکتا ہے. اگر آپ یہاں نیائی صاحب وقت بدل رہا ہے، وقت ہمارے کو اسلام بدل رہا ہے، قرآن بدل رہا ہے، حدیث بدل رہی ہے.
کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں لوگوں کی ذہنیت دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ کی بات ریما کے پاس لے کے جائیں گے. ریما ٹھیک ہے، دیکھیں ایک میری بات سن لیں. میری ایک فیکٹری ہے، میں اکثر فیکٹری کے اندر لکھتا ہوں کہ جی میں یہاں پہ قانون بناتا ہوں، سگریٹ نوشی من ہے فیکٹری کے اندر. میں نے بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں فیکٹری کے اندر کچھ قوانین ہیں جو میں نے بنانے اور آپ نے اوبے کرنے ہیں، کچھ قوانین ہیں جو میں نہیں بنا سکتا ہوں. اس فیکٹری کے اندر کہاں سے کون سے سائیڈ واک کو آپ نے یوز کرنا ہے، کہاں ٹریس پاسنگ ہونی ہے، کیا آپ ڈریس کوڈ پہن کے آئیں گے میری فیکٹری کے اندر. میرے پاس پورا اسکول ہے، میں پرائیویٹ کنسرن کرتا ہوں. ٹھیک ہے نیازا، آپ کی بات پہ ہمیں کامنٹ لینا چاہ رہے ہیں. بورڈ کے ریما یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، ٹھیک ہے یہ ملک میں کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس نے کیا پہننا ہے اور کس نے کیا آئین کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب صاحب میرا خیال ہے جس طرح کی نیازی صاحب انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں ہمارے آئین کی، وہ ایک بہت اسپیسیفک انٹرپریٹیشن ہے، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے. ہمارے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کی بھی بہت سی پروویژنز ہیں جو ہر شخص کو یہ اجازت دیتی ہیں، بلکہ یہ رائٹ دیتی ہیں کہ وہ اپنی رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے، رائٹ ٹو لبرٹی ہے، رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے، اور بھی بہت سے رائٹس ہیں جو میں گنوا سکتی ہوں. تو یہ کہنا کہ پریامبل میں اسلام کی بات ہے یا آگے پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی میں اسلام کی بات ہے، اپنی جگہ وہ درست ہے، لیکن اس کو آپ کو بیلنس کرنا ہے باقی فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ بھی. اور بالکل آپ کا سوال جو ہے وہ درست ہے کہ اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جو ریاست ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ خواتین کو کیا پہننا ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس کو باقی سب یونیورسٹی میں کیا پہننا ہے، تو وہ چاہے پھر برقع بھی کہہ سکتے ہیں کہ لازم ہے ہر شخص پر. کیا ہم اس طرح کا ملک چاہتے ہیں، اتنا ریپریسو؟ ہم اب کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ اگر کسی شخص کی کنزرویٹو ویلیوز ہیں تو اس کے پاس پوری رائٹ ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہن کے یونیورسٹی جا سکے. اگر کسی شخص کی لبرل ویلیوز ہیں اس کو بھی اتنا ہی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پسند کے کپڑے پہن کے یونیورسٹی جا سکے. اس کو سیلف ایکسپریشن کہتے ہیں. لیکن ریاست کی طرف سے کنٹرول، یہ میں سرپرائزڈ ہوں نیازی صاحب اس طرح کی جو تجویز ہے وہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ جب آپ ریاست کو یہ اختیار دے دیتے ہو تو پھر یہ رکتا نہیں ہے، پھر یہ آپ کے گھر تک، آپ کی زندگی کا ہر جو ڈیسیژن ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ میرا نہیں خیال پاکستان میں اس کے ٹیکرز ہیں، کیونکہ ہمارا ایک جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں ان کے مینیفیسٹوز دیکھ لیں، اس طرح کی بات کہیں نہیں لکھی کہ وہ اس طرح کا ایک نظام ملک میں لازم کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک کے بعد ایک ڈینجر اس سے بڑھتی ہے. لیکن ایک آپ سمجھتے ہیں، آپ یہ بالکل یہی سوال ہے کہ آج کے دور میں بھی کیا ریاست کے فیصلہ کرے گی کہ کون کیا پہنے گا؟ اب سے اس پہ کلیئرٹی تھوڑی لے لیں، اگر پہلے ریما ختم کر لے. ہماری عدلیہ نے بھی نہیں دی. اچھا اب صاحب میری بات سنیں، دیکھیں جہاں تک ریما کا تعلق ہے، باوستار صاحب کا تعلق ہے، یقین جانے کہ میں ان سے کیوں لیتا ہوں. ان کی جو کلیئرٹی ہے آئینہ قانون کے بارے میں، اور ان کا جو جس طریقے سے یہ جو ہے نا، جو جس طریقے سے اس کو یہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں، میں ہمیشہ ان کو بڑی ہائی اسٹیم میں رکھتا ہوں. اب ریما نے پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہی ہیں اس کے اندر وہ سبسٹانس نہیں ہے. مثلا اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. آپ دیکھ لیں گے ہر فنڈامنٹل رائٹ کو لف کر دیا گیا ہے. رائٹ ٹو اسپیچ ہے ہمارے پاس، لیکن اس کی بھی لمیٹیشن بناتی گئی ہے. ہر چیز کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر جو کلاس رکھ دی گئی ہے، کوئی چیز پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. جب آئین کی بات کرتے ہیں تو پارٹی مینیفیسٹو جی دیکھیں نا، اب آگے سنیں، اب پارٹی مینیفیسٹو کی بات کی ہے، کوئی کسی ایک پارٹی کا مینیفیسٹو دکھا دے جو یہ کہے کہ ہم آ کے آئین میں یہ چیزیں تبدیل کریں گے. نیازی صاحب صرف اس پہ کامنٹ کر دیں، پاکستان کا آئین اس چیز کے اوپر پابند کرتا ہے کہ کون کیا پہنے گا؟ نہیں دیکھیں، اب آپ عجیب ہو، جب میں نے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیا، میں آپ ایک بحث کرتے ہیں تو اس کے لیے میں کوالیفائڈ نہیں ہوں، آپ کوئی اور لوگ کوالیفائڈ لے کے آئیں. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ آئین میں اگر لکھا ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کوئی عورت یا مرد قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا کپڑے پہنتا ہے جو قرآن و سنت کے اندر اس کی ایک گائیڈنس دی ہوئی ہے، تو آیا آئین اسے منع کرتا ہے؟ تو میں آئین کی جو مطلب سمجھوں گا، جی ہاں منع کرتا ہے. میں اس کی جو قرآن و سنت جب انہوں نے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر لکھ دیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ علیحدہ بات ہے کہ اب ان چیزوں کرتے ہوئے ہم انہیں کنفیوژن کا شکار ہے. لیکن اب یہ کہ باتیں جو باتیں جہاں پہ بیٹھ کے بالکل ٹھیک ہے، آپ کے خیالات سامنے آ گئے.